अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक ख़ास बात जो मैंने नोट की, जब आज आपकी आमद हुई ऑफिस में, तो बड़े अरसे के बाद आप में एक चेंज था। क्या? मैं तो बताऊंगी बाद में। एक व्यूवर सवाल कर रहे हैं, अच्छा। जो कि अक्कासी करता है मेरे उस सवाल की जो आज मेरे जहन में भी पैदा हुआ। शामिल कर लें? आमिर खान। कोई साजिश लगती है? नहीं सर, माना कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल माहौल है वो टेंस है, लेकिन आपकी ये टाई की कलर की कलेक्शन को क्या हुआ है? आप आजकल बिल्कुल ये लाइट कलर की पहन रहे हैं और टाई के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। इस पे थोड़ा अच्छा, ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक नोट की, मैं भी नोट कर रही थी। आज आपने बड़े अरसे के बाद डार्क शेड पहना है जिसमें थोड़ा ब्लैक ग्रे आ गया। क्या हुआ? क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप बस लाइट शेड पहन रहे थे और डार्कर आज आपने पहना? कमाल हो गया यार, ये ऐसे सवाल भी आ रहे हैं अब। बिल्कुल, सब नोट करते हैं और थोड़े अरसे से मैं भी देख रही थी। नोट तो आपके कपड़ों पे करना चाहिए, मेरे कपड़ों पे तो नहीं करना चाहिए। वो भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको पता है, आपने टाई का किस्सा भी एक सुनाया हुआ है जो लोगों में बड़ा पॉपुलर हुआ, और वो किसी ज़माने की बात है। तो आज आपने ज़रा मुख्तलिफ रंग पहना, कुछ बनारसी ही है? कोई ऐसी कोई साजिश तो नहीं थी। मैंने देखा कि लाइट कलर टाइज वापस फैशन में आ रही हैं। अच्छा। और डार्क कलर टाइज जो हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स पहनते हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हैं बट दे लाइक टू वेयर फैशनेबल क्लोथ्स, अच्छा, वो लाइट कलर्ड के टाइज पहनते हैं। अच्छा। ये मैंने कहीं देखा था, या तो मैंने ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व किया तो मैंने कहा हम भी ट्राई करके देख लें, मगर मुझे पसंद नहीं है लाइट कलर पहनना। आई प्रेफर डार्क कलर्स। एक्चुअली वो आपका जो एक्सपीरियंस है, अब मैंने देखा कि आप ये भी जानते हैं कि कैमरा और लाइट में कौन सी टाई ज़्यादा अच्छी आएगी। हाँ, देखिए ना, यही मसला होता है कि एक तो ये कि जो टाई के डिटेल्स होते हैं ना, वो आते नहीं हैं यहाँ। कैमरा दूर है और बहुत ब्राइट लाइट है, जिसकी वजह से जो खूबसूरती टाई की होती है, अनलेस इस बहुत उछल के कर रही हो, जैसे ये अब काफ़ी नज़र आएगी एनहांस होके, तो वो नहीं आती। तो इसलिए फिर वो लाइट कलर जो है वो सिर्फ एक ही कलर लगता है। तो एटलीस्ट बंदा कहता है चलो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक व्हाट यू डू। बट आई थिंक आई टेक द पॉइंट दैट पीपल प्रेफर कि मैं कोई डार्क कलर्स पहना करूं। शायद वो पाकिस्तान में लोगों को पसंद भी डार्क शेड्स हैं ज़्यादा। ठीक है, ये हुक्म की तामील होगी। डार्क शेड्स पहन लवांगे सर जी, माफ़ कर दो, अब तो डार्क शेड्स पहन ला। हाँ, देखें, नोट करें कि सिटी साहब भी ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनली कौन क्या पहन रहा है। दैट्स नाइस। अच्छा, जब टाई की बात हुई तो टाई मैच की तरफ आ जाते हैं। वो मैच जो टाई है, ठीक, एस्टेब्लिशमेंट एंड वो जो चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उसमें अब हम थोड़ी बहुत देख रहे हैं डिफ्लेक्शन, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है। वो कैसे? मैंने ऑब्जर्व की, माइनस मंत्रा चल रहा है दोबारा से हमारी पॉलिटिक्स में, और ये ऑफ़र जो की थी वो फैसल वावडा साहब ने क्लियर कट की थी कि या पार्टी माइनस होगी या आप इमरान खान साहब को माइनस करें। इसकी तरफ हमें पेशरफ्त, कम से कम मुझे तो ऐसा फील हुआ कि इसकी तरफ थोड़ी बहुत पेशरफ्त यूँ शुरू हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी तश्कील हो गई। पहले वो 40 रुकनी थी और अब वो 23 पर। हमारे वो 40 लोगों में पता नहीं था कौन कौन है। मोटी मोटी बात का तो पता था, बहुत से ऐसे लोग भी थे उसके अंदर जिसका हमें पता भी नहीं था, उनके नाम भी नहीं आते थे आमतौर पे। जी, लेकिन जब ये कमेटी तश्कील दी गई है और सलमान अकरम राजा साहब ने बताया है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसके बाद मुख्तलिफ अकाउंट्स की जानिब से उस पर किसी ने तौसीक की है, किसी ने तनकीद की है, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। लेकिन ज़ाहिर है आपने भी ये लिस्ट देखी है, तो इसकी तश्कील क्या रिफ्लेक्ट करती है? मैं पहले आपसे एक सवाल पूछूँगा। हाँ जी, कि ये बताएं कि कौन से लोग थे जिनको निकाल दिया गया है, पहले ये बताएं मुझे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जिनकी गूंज है वो ये है कि आरिफ अलवी साहब इसमें अब नहीं है, साबिक सदर पाकिस्तान। इसके अलावा शाह फरमान जो गवर्नर थे इससे पहले, आतिफ खान साहब जो हमेशा खान साहब के वफादारों में शामिल रहे, शाहराम तराकई साहब नहीं है, तैमूर झगड़ा नहीं है, शानदाना गुलजार जो बहुत बड़ी क्रिटिक है इस्टेब्लिशमेंट की वो नहीं है, हमाद अजहर साहब नहीं है, चले उनकी तो हमें रीज़न समझ आती है, मियां इकबाल बहुत अरसे से एक्टिव नहीं है, कासिम सूरी साहब जो बहुत हार्ड लाइनर है वो नहीं है, जरताज गुल साहिबा नहीं है, अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनको कौन नहीं जानता कि वो किसके साथ हैं, आज़म स्वाति साहब जो ब्रिज का रोल भी प्ले करते रहे, मशाल यूसुफ ज़ई भी नहीं हैं, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब नहीं हैं, अली ज़फ़र साहब का मैंने नाम ले लिया, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि शहबाज गिल साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब, जिनको इस वक्त ट्विटर अकाउंट्स कोट कर रहे हैं कि भाई उनको होना चाहिए था, उनको टैग करें, शायद खटक साहब जो बहुत हार्ड लाइनर हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हुई, मुराद सईद साहब नहीं हैं, तो ये नाम तो अब इन नाम से मुझे 2-3 कंक्लूजन्स आती हैं। एक तो ये कि जो हार्ड लाइनर्स हैं जी, या
پاکستان میں ہوں یا آؤٹ سائڈ ہوں ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. میجورٹی ان میں سے جو ہیں وہ دے آر ہارڈ لائنرز. جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان میں سے 15-20 لوگ نکالے گئے ہیں تو ان میں سے 2-3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں, جس کی آپ نے ذکر کیا, نام لینے کی کیا ضرورت ہے, سمجھ ہی جائیں گے لوگ. پھر وہ لوگ ہیں جو بیسکلی یوزلیس ہیں, مطلب ان کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ملی ان دا پاسٹ, ان کا کوئی خاص کردار نہیں رہا ون وے اور دی ادر. اگر وہ بیٹھ کے بات بھی کرتے ہوں گے تو کوئی خاص سنائی نہیں دیتی, اور ان کی کوئی کنسٹیٹیوئنسی بھی اتنی اہم نہیں ہے. تو ان کو بھی انہوں نے سوچا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے. اور پھر وہ لوگ ہیں جہاں شاید کوئی پرسنل ایشوز بھی بٹوین راجہ صاحب اور ایک آدھ اور بیرسٹر صاحب کے کوئی ایشوز ہوں. جی ہوئے بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ ان کے ایشوز, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور فائنلی وہ کہ جن کے اوپر تھوڑا بہت بھی شک شبہات ہیں کہ یار یہ تو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں یا یہ لیکنگ یہاں سے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ 4 کرائٹیریا سامنے رکھے اور کہا کہ جی ان کو نکال دیں بیکاز یہاں سے لیکنگ ہوتی ہے. شک یہ ہے ان کو نکال دیں, یہ میرا خیال ہے کچی سڑک پہ بھی چلتے ہیں اور پکی سڑک پہ بھی چلتے ہیں, دونوں طرف پاؤں رکھتے ہیں. ان کو بھی ذرا نکالیں باہر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فضول ویلیو کوئی نہیں ان کی. یہ کیا انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا نہیں کیا, نہ جلسے کے اندر کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایک زمانے میں اتنے لمبے چوڑے تھے, لوائلسٹ ہیں, ان کو رکھ لیا, بٹ اب فائدہ کوئی نہیں ان کو رکھنے کا, کوئی اور لوگوں کو رکھتے ہیں. تو مطلب اس طریقے سے کچھ لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے. اور ہارڈ لائنرز جو مین چیز ہے کہ باہر اور ڈومیسٹک جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. دوسرا سوال آپ سے میں یہ پوچھوں گا, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کن کو انکلوڈ کیا گیا جو پہلے نہیں تھے. جو اس میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب, محمود اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان کو شامل کیا گیا. بیرسٹر گوہر علی تو ٹاپ پہ ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب تو ظاہر ہے موجود رہیں گے. اس میں جتنے بھی پروونشل پریزیڈنٹس ہیں ان کو حصہ بنایا گیا ہے, اور اسپیشل ریجنز کے جو لیڈرز ہیں ان کے پارٹی کے ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے. اس میں اسد کیسر صاحب بھی ہیں, عامر ڈوگر صاحب بھی ہیں, ایک کوارڈینیٹر بھی ہیں سینٹ میں فوزیہ ارشد, ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا. کمل شوذب کو انکلوڈ کیا گیا ہے. لال چند ملی یہ جو مائنورٹیز ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا. سہیل آفریدی صاحب ظاہر نیو انکلوژن ہے. اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب, ان کے بارے میں بھی آپ کیا کہیں گے, ہارڈ لائنر ہیں یا نہیں ہیں؟ شبلی فراز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہارڈ لائن لینے والوں میں سے یا؟ اچھا, میں اگر اس میں سے اگر اس کو بھی بریک ڈاؤن کر دیا جائے, ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ نان ہارڈ لائنرز ہیں, جو کہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور سینسیبل باتیں کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے. ایک تو یہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن کو خان صاحب نے آلریڈی نامینیٹ کیا ہوا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن یا نیگوسیشن کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جس میں 2-3 نام جنہوں آپ نے ذکر کیا, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اور محمود اچکزئی صاحب, اینڈ تو وہ تو آنے ہی تھے. ظاہر ہے کہ ان کو اگر اتنی اہمیت دی گئی ہے تو پالیسی میکنگ ڈیسیجن میں تو ان کو لانا ہی تھا. پھر یہ 1-2 ایسے لوگ ہیں, آپ نے ذکر کیا کہ پروونشل لوگوں کو بھی لایا گیا ہے, وچ از امپورٹنٹ بیکاز جب بھی کبھی کوئی لانگ مارچ کی بات ہوتی ہے یا موبلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک آدھ جگہ سے موبلائزیشن ہوئی ہے, باقی جگہ پہ کچھ نہیں ہوئی. تو آئی تھنک اس کو انکلوسیو کرنے کے لیے کہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو لوگ پھر ذمہ داری بھی لیں, تو اس لیے ان کو بھی I think this is a good thing. تو جی بی سے خالد خورشید صاحب وہ بھی ہارڈ لائنر ہے, سردار قیوم نیازی صاحب. 2-3 اس میں ہارڈ لائنرز کی بھی ضرورت تھی نا, کہ یہ نہ ہو کہ ایسے لگے کہ سارے ہی جو ہے نا وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی اس وقت پالیسی چل رہی ہے مزاحمت کی, تو اس کو تو آئی تھنک ضروری ہوتا ہے یہ کہ جب آپ اس قسم کی بنائیں کمیٹی تو اس کے اندر ایک فلیور دینے کے لیے تاکہ لوگ صحیح باتوں کو سمجھیں, وہ ہارڈ لائنرز بھی 2-3 ڈالنے پڑتے ہیں. جیسے ہارڈ لائن کمیٹی کے اندر 3-4 سافٹ لائنرز ڈالنے پڑتے ہیں, اور اس قسم کی کمیٹی کے اندر جو کہ براڈلی اسپیکنگ ریکنسیلیشن اینڈ مفاہمت اور بات چیت کرو, تھوڑا سا لڑائی جھگڑے نہ کرو, وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس کو. اور پھر 1-2 ایسے کہ تھوڑے سے لڑاکو بھی ہو, یہی نہ ہوگی سارے لیٹ جائیں. تو میرا خیال ہے آئی تھنک دس از دا موٹیو بیہائنڈ دس. تو مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ان لوگوں کو کیوں سلیکٹ کیا گیا. ایک آدھ کہ ہو سکتا ہے کوئی پرسنل لائکس ڈس لائکس بھی ہوں, بٹ آئی تھنک یہ ہوا ہے. اب جو ریئل کویسچن کیا ہے, کیا وہ یہ ہے کہ ظاہر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ لسٹ تشکیل دی ہے, تو عکاس تو یہ عمران خان صاحب کی ہوگی نا, ان کی خواہشات کی, ان کی مرضی کی ہوگی, ان کا کتنا ان پٹ ہوگا؟ انہوں نے جو ہمیں کہا گیا ہے
جو بہنوں نے بتایا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا کہ جی ایک سلمان اکرم راجہ کو لگا دیں اور ایک مختصر سی کمیٹی بنا، ٹویٹ میں بتایا عمران خان، اور باقی میں نے ان پہ چھوڑ دیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب اتنی اہم کمیٹی ان پہ چھوڑ دیں. اٹ از ناٹ پاسبل. لیڈرز ایسے نہیں کرتے. اچھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب نے 2 قسم کی ہدایت دی ہے اپنی بہنوں کو. ایک یہ کہ اس قسم کا بیان دیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا اور سلمان اکرم راجہ پہ چھوڑ دیا. اچھا. تو آفیشلی تو انہوں نے بتا دیا. ٹھیک. ان آفیشلی جو پیغام دیا ہے بہنوں نے وہ یہ دیا ہے کہ خان صاحب اس قسم کی کمیٹی چاہتے ہیں اور یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، مگر ان کو بتا دیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں یا ان کی اہمیت کو نہیں پہچانتے. یہ ہماری ایک ٹیکٹک ہے. یہ خان صاحب کی ہدایت ہے، یہ سلمان راجہ کی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے جن کو نکالا گیا ہے کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، غصے کا اظہار نہیں کیا، آبجیکشن نہیں ریز کیا. عام طور پہ تو جب ایسی چیز ہوتی ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، باہر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ میری یہ قربانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، سازش ہوگی میرے خلاف. وہ گروپس بن جاتے ہیں. اس سے آپ نے دیکھا چپ کر کے لوگ جو ہیں جن کو نہیں انکلوڈ کیا گیا ان کی طرف سے چوں بھی نہیں ہے. ہاں نہیں، وہ ٹویٹس ہیں، شکوے ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ ہم ساتھ چلیں گے. علی محمد خان صاحب ایک آدھ کا ہوگا جن کو شاید پوری علم نہیں ہے کہ خان صاحب نے، پھر ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خان کے یہی انسٹرکشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پبلک کے لیے کنزمپشن جو کہ بہنوں نے بتایا اور کہ جی مختصر سی کمیٹی ہوگی، سارا فیصلہ سلمان راجہ کریں گے. حقیقت ایسے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہاں مختصر کمیٹی بنائیں تاکہ افیکٹو ہو سکے. افیکٹو بڑی کمیٹیز افیکٹو نہیں ہوتی. زیادہ جتنی آوازیں آئیں گی اتنی پھر کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں، ہر ایک کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. جتنی چھوٹی کمیٹی ہوگی اتنی جلدی کنسنسس کے ساتھ جلدی سے فیصلے ہو سکتے ہیں. مگر اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے سلیکشن کا وہ خان صاحب نے دیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور وہ فلسفہ بہنوں نے آگے راجہ صاحب کے کان میں اور بیرسٹر صاحب کے کان میں پھونک مار دی ہے. انہوں نے آگے جا کے بتا دیا جہاں جہاں پھونکیں مارنی تھی کہ جی وہ خان ہے چاندہ ہے. اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ کیا لوگ پوچھتے ہیں کیوں، یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے اس قسم کی کمیٹی بنانے کا. اب خان کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ خان تو گرج رہا ہے جیل میں اڈیالہ سے. وہ تو ایسی ایسی باتیں اور کمیٹی ایسی جو مفاہمت کا ان اے وے میسج ہے، بٹ وہ مزاحمت ان اے وے سافٹ کمیٹی، سافٹ. ہاں ہاکس اینڈ ڈوز، جس میں ڈو زیادہ ہے، ہاکس کم ہے اس کمیٹی کے. ہاکس تو ہے ہی نہیں، 2-3 آپ نے ذکر کیا ہے. وہ بھی میرا خیال ہے جب وقت آئے گا تو ان کو کہا جائے گا بولو تو بول پائیں گے، ادروائز وہ بھی they'll go along with the rest. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ this is a very interesting development کہ خان صاحب بیٹھ کے تو گالی گلوچ کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، اور پھر انہوں نے دیکھ ہی لیا اس کا ریاکشن کیا آیا ہے. مگر جو یہ جو کمیٹی بنی ہے دس از ایمڈ ایٹ ریکنسیلیشن، یا کوئی اپنے لیے اسپیس ڈھونڈنے کے لیے. ریکنسائل تو ہونا اتنا آسان نہیں ہے، مگر اپنے لیے کوئی تھوڑی سی اسپیس لینی، بریدنگ اسپیس. اب خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو بریدنگ اسپیس کی کیا ضرورت ہے اس صورتحال میں؟ اس صورتحال وہ بریدنگ اسپیس اس لیے ہے بیکاز دوسری طرف سے انہوں نے وینٹیلیٹر جو ہے نا اس کو آف کر دیا. انہوں نے آکسیجن جو تھی مل رہی تھی اس کو اور کم کر دیا. اور اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ دوسرا کیس شروع ہوگا. کون سا؟ مین 9 والا، وہ جو اس فیصلے کے بعد دوسرا کیس شروع ہوگا. وہاں فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بنیں گے کہ وہ سازش کر رہے تھے، اور پوری سازش کا کیس بنے گا اور خان صاحب کو فل فلیج کور مین کلپریٹ بٹھایا جائے گا. دیٹس اے ویری ڈینجرس کیس. اور فرینکلی اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں تو پھر تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، پھر اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور وہ بھی کورٹ مارشل ہی ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی تنگ ہو رہی ہے جگہ پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے تو پھر ان کو اب لڑائی جھگڑے کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، بیکاز لڑائی جھگڑے کر کے ملا کچھ نہیں. آن دا کانٹری وہ اور ہارڈ لائن آنی شروع ہو گئی ہے اور ان کی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے سڑکوں کے اوپر. تو اس لیے پھر یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں تو گرجوں گا، میرے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے تو جو کہنا میں کہوں گا وہ ضروری ہے دن بتانے کے لیے کہ میں تکڑا ہوں، اور پاپولر لائن ہے نا، میں پاپولر بھی ہے اور میں تکڑا بھی ہوں. یہ نہیں امپریشن دینا کہ میں لیٹ گیا ہوں تو آپ جو مرضی کر لیں. اور آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگ جب بھی کوئی موقع ملتا ہے آپ کو، آپ موقع کریٹ کریں، کہ ڈائلاگ شروع کریں، ڈیلے کریں یہ ساری چیزوں کو اور انٹرنیشنل اوپینین کو اکٹھا کریں. اگر آپ ہارڈ لائن لیں گے تو انٹرنیشنل اوپینین بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. تو آپ تھوڑا بہت اب آپ پارلیمنٹری پالیٹکس کی طرف جائیں،
ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, نیگوسیشن کی طرف جائیں, تاکہ آپ کے اوپر الزام یہ نہ لگ سکے کہ آپ تو ہارڈ لائنرز ہیں, آپ تو کوئی بات سنتے نہیں ہیں, ادھر خان گالیاں دے رہا ہے, آپ لوگ بھی گالیاں دے رہے ہیں, آپ تو خون خرابہ کرانے جا رہے ہیں. یہ ان کے حق میں نہیں ہے. اور اگر آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے تو پھر آپ بھی مہربانی کر کے اوبے دا لاز آف دا کنٹری, جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, ان کو وائلیٹ نہ کریں, بیکاز پھر آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یو آر بریکنگ آل دا لاز. ہم کیا کریں, آپ تو سارے قانون توڑ رہے ہیں ہمارے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن. تو میرا خیال ہے اس قسم کا پیغام دیا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ میں نے جو کہنا ہے وہ تو میں کہوں گا, مگر آپ نے جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, آپ نے اسپیس کریٹ کرنی ہے. اسی لیے جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا آپ کو, ایک دم پریشر آیا نا, پھر آ گیا. ہاں, کہ ایک رپورٹ آئی, پھر ٹیگ کر دیا سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایلون مسک کو, ایکس کے جو بانی ہیں, اور پھر ان سے پوچھا اپنی ریچ کے حوالے سے, اور کہا گیا کہ جو تھروٹلز ہیں آپ کے خفیہ, آپ ان کو لوز کریں. تو دباؤ یہ کام کرے گا یا ایلون مسک کی طرف سے کوئی جواب آئے گا؟ نہیں, دیکھیے یہاں صرف ایلون مسک کو ایکٹیویٹ نہیں نہ کیا, 2-3 چیزوں جگہ پہ ایکٹیویشن ہوئی ہے نا. ایک تو وہ ایک میڈیا اینکر ہیں پی ایس مورگن, جی, ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا. انہوں نے اسی کو کوٹ کیا ٹویٹ کو, اور اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ اگر ایسا ہے. ہاں, تو دیکھو نا, وہ یہ لوگ ایسے نہیں کرتے, ان کو کہا جاتا ہے, ریکویسٹ کی جاتی ہے, پریشر ڈالا جاتا ہے, لابنگ ہوتی ہے. ٹھیک, تو یہ ایسے نہیں ہو جاتی چیزیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے پی ایس مورگن کو خیال آیا اور اس کو کوٹ کر دیا. نہ, دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو آل دس. سملرلی میں نے سنا ہے ایک یو این رپورٹر فار ہیومن رائٹس, ان کی طرف سے بھی ایک بیان آ گیا, سخت بیان. جی, ایلس جل ایڈورڈ, ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. تو یہ ہمیں نہیں آیا ایک دم, یہ پہلے سوئی بھی تھی, پہلے کیوں نہیں آیا, اب کیوں آیا اس اسٹیج پہ؟ 3-4 چیزیں ایک ہی وقت آن کیوں ٹک ٹک ٹک, ایک کے بعد ایک. ہاں, جمائمہ بولی اور ایڈریس کیا ایلون مسک کو, پی ایس مورگن بول پڑا. اب دیکھیے گا ایک آدھ سینیٹر بھی بولے گا امریکہ سے, شاید یو کے سے بھی کسی کو کھلوا دیں. تو میرا خیال ہے دس از اگین اے کنسرٹڈ ایفرٹ کے پریشر, بیکاز خان صاحب ناؤ ریئلائزز, اور پی ٹی آئی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے, پارٹی کو, کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی سیریس ہے, گورنمنٹ بڑی سیریس ہے, کہ اب خان صاحب کو گھسیٹا جائے انٹو اے ملٹری کورٹ. بیکاز خان صاحب سن نہیں رہے ہیں کسی کی بات, ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں, ابھی بھی پاپولر ہیں, اور پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. اینڈ ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے نا, ایوری ٹائم پی ٹی آئی ڈز سم تھنگ تو ڈیسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے. یہ لوگ انٹرنیشنل گڈ ول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ پہ, اپنی اہمیت اسٹیبلش کر رہے ہیں, ویدر ان دا مڈل ایسٹ اور ویدر ان دا یو کے اور یو ایس اے. ادھر سے خان صاحب کی جو لوگ ہیں وہ انڈرمائن کر رہے ہیں, اور وہ تو دیٹ از وائی آئی تھنک انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اچھا, اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ ایلون مسک جواب دیں گے یا اس طرح سے انہیں کوٹ کرنے, انہیں ٹیگ کرنے سے, کیوں ایلون مسک کو کیوں کیا؟ ایلون مسک کو اس لیے کیا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹویٹر ہے نا اس کو کنٹرول کرتے ہیں, ایکس کو. ٹھیک, ایکس کے الگوریدمز جو ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں. جیسے الگوریدمز جو ہیں اینٹی اسرائیل کانٹینٹ کو فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں, اسی طریقے کے ساتھ اگر عمران خان کے حق میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو انلارج کر دیں گے. یہ دس از اے ریکویسٹ ٹو ایلون. وائی ایلون؟ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ہی ہیز کنٹرول اوور سوشل میڈیا, which is very important because خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی از آل بیسڈ آن سوشل میڈیا, بیکاز ان کو دوسرے میڈیا کی حمایت نہیں ہے نا, کچھ ملتا نہیں ان کو ہم سے, تو وہ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں. دوسری چیز, ایلون مسک نے جو ٹویٹر بنایا ہے نا وہ ایک رائٹ ونگ آرتھوڈاکس ویلیوز کے اوپر بنایا ہے. اچھا, جس کے اندر ہیومن رائٹس, فریڈم آف اسپیچ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی بھی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جتنا فضول باتیں آتی ہیں یا اس قسم کے اوپینینز آ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, بچوں کو خراب ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کو بین کریں, ایلون مسک کہتا ہے نو, وہ کہتا ہے نہیں, فریڈم آف اسپیچ جیسے بھی ہے ہونی چاہیے. اب اس کے اندر گالی گلوچ بھی ہوتی ہے, وہ نہیں, اس کو روکتے نہیں ہیں. ابھی بھی آپ کمپلین کریں ٹویٹر کو کہ جی یہ چیز ہے, اس کو ختم کریں, 8-9-10 دن لگ جاتے ہیں ایک کمپلینٹ کو ایگزامن کرنے میں. ٹھیک, ادھر سے ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے, اسی لیے ایلون مسک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بائی دی پی ٹی آئی. وہ یہ کہ ہمارے ہاں خبریں چل رہی ہیں کہ ہم بھی سوشل میڈیا پرووائڈرز جو ہیں ان کے اوپر کوئی کلیمپ ڈاؤن کرنے والے ہیں. جو برازیل میں ہے وہ بھی کین ڈسکس دیٹ آگے جا کے. وہ برازیل ماڈل یہاں لانے کی بات کی ہے بیرسٹر عقیل ملک اور طلال چودھری صاحب, تو وہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس لیے ایلون مسک کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ہی شوڈ بی اویئر کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, کہ کیا ہو سکتا ہے, اینڈ
اس کو تکڑا کیا جائے تاکہ جو سوشل میڈیا ہے جس کو استعمال کرتا ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہ لگے. بیکاز پاکستان حکومت کی طرف سے تو بہت سی ریکویسٹس ہیں ٹو ایکس کہ جی اس کو بند کریں, اس کو بند کریں, اس کو بند کریں, یہ جو ٹویٹر میں گالی گلوچ کرتے ہیں, اور ٹویٹر پورا رسپانس نہیں کرتا. اسی لیے یہ ڈیمانڈ ہے اب کہ جی یہاں دفتر کھولیں ہم, تاکہ آپ کے وہاں بیٹھ جائیں, اپنا بندہ بھی بیٹھا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے ختم کرایا جائے یہ تو وہ اب تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا they're all mixed up with all this. Right. تو جیسے ترکی میں لیگل ریپرزینٹیٹیوز ہیں اس کے وہی وہ والا ماڈل یہاں لانے کی. اچھا لیکن پاکستان چاہتا ہے نا کہ ان کے یہاں سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ یہاں دفتر کھولیں, اور ہم نے کس کو نکالنا ہے کسی کو, وہ ہم جا کے وہاں بیٹھے اور کروائیں. یہ تو 8-10 دن لگ جاتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتے. لیکن اب اس کی طرف کیا حکومت واقعی سیریسلی کوئی اسٹیپس لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ بندش تو ایک بار ہو چکی ہے ایکس کی, اس کے بعد اب ممکنہ طور پر حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ کون کون سے ماڈلز جو ہیں اس وقت حکومت کے ذہن پر, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.